सब्सक्राइब करें। आजकल एक लफ्ज़ आपने सुना होगा ना, एक्सट्रीमिज़म। ये शख्स एक्सट्रीम पे गया हुआ है, इंतहा पे गया हुआ है। हमारे जो मजहबी लोग हैं, जो इस्लाम से मोहब्बत करते हैं, बाज़ दफ़ा वो भी एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, इंतहा पे पहुंच जाते हैं। और जो मज़हब को नहीं मानते या फॉलो नहीं करते, वो भी एक दूसरी इंतहा तक पहुंच जाते हैं। इसे कहते हैं इंतहा पसंदी। समझते हैं? ये दोनों इंतहाएं किसी भी सोसाइटी का, किसी भी कौम का बेड़ा गर्क करने के लिए काफ़ी हैं। किसी कौम का बेड़ा अगर गर्क करना है तो या तो मजहबी इंतहा पसंदी तक पहुंचा दें उसको, या मज़हब की मुखालफत में डाल के। अच्छा, मज़हब की मुखालफत में जब आप आएंगे तो वैसे ही इंतहा पसंदी को पहुंचेंगे आप। फिर तो इंतहा पसंदी फिर दो किस्में नहीं हैं कि मोतदिल और इंतहा पसंद। आवाज़ मज़ेदार नहीं आ रही है, गूंज रही है आवाज़। पता नहीं उनके ज़िम्मे तो लगाया था। तो जिसके ज़िम्मे लगाओ पहले उसको सेट कराना पड़ता है, फिर वो आगे काम सेट करता है। पाकिस्तान में ये है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में ये है कि आप किसी के ज़िम्मे कोई काम लगाएं तो पहले उसे किसी के ज़िम्मे लगाएं आप कि इसको तो ठीक करो, फिर आगे वो काम ठीक करेगा। देखो, पाकिस्तान के जो ड्राइवर हैं पूरी दुनिया में मशहूर हैं। हम बचपन में ये बात सुनते थे। फिर ये भी हम सुनते थे पाकिस्तान के पायलट पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तो हमें नहीं यकीन आता था कि यार हर चीज़ में दुनिया एक्सपर्ट है, तो ड्राइविंग में हमारी कौम कहाँ से एक्सपर्ट हो गई? हर चीज़ में तो गोरे एक्सपर्ट हैं, तो हम लोग ड्राइविंग में कैसे? तो उसका जो बात सामने आई ना कि जितने यहाँ सड़क पे खड्डे हैं, कुत्ते सामने से आ रहे हैं, कोई आंटी निकल के आ जाएंगी एकदम रोड पे से, और जो बाइक वाला होगा वो फास्ट ट्रैक पे चलाएगा, लैंड क्रूज़र वाला वो फुटपाथ के करीब से आराम से जा रहा होगा, बाइक वाला 4 बच्चों को, बीवी को और भी 2-4 महल्ले वाले जो लिफ्ट मांगते हैं उन सबको बिठा के फास्ट ट्रैक पे चलेगा। ओवरटेक हमेशा उल्टी तरफ से किया जाएगा। तो इस माहौल में जिसने ड्राइविंग सीखी हो ना, दुनिया में ज़ाहिर है उसका मुकाबला कोई ड्राइवर नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें हैं बड़ी समझने की हैं। तो इसी तरह खूब समझ लें। अब पायलट का तो मुझे नहीं पता, जहाज़ खटारा उन्होंने उड़ा के सीखे हैं, ये जंगों की वजह से तजर्बा हो गया, वल्लाहु आलम। लेकिन एक हकीकत है कि इंसान जिस माहौल में रहता है ना, तो उसमें या तो वो ख़राब हो जाता है या बहुत अच्छा हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मौजू से हट कर है, लेकिन ये पॉइंट टू बी नोटेड है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इंसान जिस माहौल में रहता है, अगर वो माहौल बिल्कुल नॉर्मल है तो ना आप बिगड़ेंगे, लेकिन ना कोई बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आप ऐसे ही रहेंगे नॉर्मल जैसे होते हैं सब लोग। ये जो एशियाई अक़वाम हैं, जिनमें ख़ास तौर पर ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इसमें शामिल कर लें, यहाँ सब कुछ बहुत ज़्यादा है। यहाँ कोई भी चीज़ थोड़ी नहीं है। यहाँ बीमारियाँ बहुत हैं, गुर्बत बहुत है, करप्शन बहुत है, कौमें बहुत हैं, कल्चर बहुत ज़्यादा हैं। यानी एक गली में अलग कल्चर होगा, उसके महल्ले वाले में अलग लोग होंगे, फ़िरक़े बहुत हैं। तो ऐसे माहौल, अच्छा और भी बहुत कुछ है। अब ऐसे माहौल में इंसान या तो बिगड़ता है लेकिन अगर बनता है तो फिर बहुत ज़्यादा बन जाता है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला का जो फ़िक़ा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा राइज हुआ ना, उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि वो कूफा में थे और वहाँ फितने बहुत ज़्यादा थे। जो बातिल फ़िरक़े वजूद में आए ना,
زیادہ تر آپ کو ملے گا اس دور میں کوفہ میں وجود میں آئے ہیں, مکہ مدینہ میں نہیں تھے یہ. تو ان باطل لوگوں میں کچھ لوگ تو ان کے ساتھ مل کے خراب ہو گئے, کچھ ان کے خلاف جو گئے ہیں نا, جنہوں نے کام کیا ہے, تو وہ دلائل کی دنیا میں مضبوط بہت ہو گئے پھر وہ. اس کی مثال ایسے جیسے آپ سعودی علماء سے قادیانیوں کے بارے میں پوچھو گے کہ ختم نبوت کے دلائل بتائیں, ان کو اتنے نہیں پتہ ہوں گے. آپ جاؤ کسی ختم نبوت کے کارکن سے پوچھو کہ ختم نبوت پر دلائل کیا ہیں, وہ دلائل کے انبار بھی لگا دے گا اور قادیانیوں کے اعتراضات کے جواب بھی دے دے گا. وہ وجہ کیا ہے کہ یہ فتنہ سعودیہ میں نہیں ہے, یہ فتنہ کہاں ہے؟ یہ یہاں پر ہے. یہاں اس کے ماہرین آپ کو ملیں گے. عربوں نے بھی ختم نبوت کے بارے میں یہاں کے علماء سے سیکھا ہے. یہ جو مولانا منظور چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ تھے, یہ عرب علماء کو دورے کراتے تھے, قادیانیوں کے بارے میں اویئرنیس دیا کرتے تھے. تو جس جگہ پہ جو فتنہ ہوتا ہے نا, جو چیز زیادہ ہوتی ہے, یا تو آپ اس میں بہہ جاتے ہیں. اگر آپ نہیں بہتے تو اللہ آپ میں وہ کمالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ ان قوم میں نہیں ہوتے جن کو مسائل کا سامنا نہیں ہے. یہاں ایک اور بات, جن گھروں میں ذرا بھی جھگڑے نہیں ہوتے, سارے چیزیں بالکل سیٹ چل رہی ہیں, ان گھروں کے بچے نہ بگڑتے ہیں نہ کوئی بہت زیادہ باصلاحیت پیدا ہوتے ہیں. لیکن جن گھروں میں بچوں نے ابا اماں کے, بہن بھائیوں کے کچھ پھڈے مڈے دیکھے ہوں, تو یا تو وہ بچے بھی بگڑ جاتے ہیں, یا ان بچوں میں اللہ تعالیٰ برداشت پیدا کر دیتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جھگڑا شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کیسے ہوتا ہے. معاشرے میں وہ زیادہ اچھا سروائیو کر سکتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ چھوئی موئی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہو. ہر چیز ٹھیک ہوئی تو سب کچھ غلط ہو جائے گا. اب یہاں سے مشکلات شروع ہو گئی ہیں. دیکھو آسٹریلیا میں میں تھا تو وہاں کووڈ آ گیا. جب کووڈ آیا تو جنرل اسٹوروں پہ لوٹ مار شروع ہو گئی اور ٹیشو پیپر شارٹ ہو گئے. جہاں ٹیشو نظر آیا پبلک بھاگی, گورا بھاگ رہا ہے اس کی طرف, ٹیشو چاہیے ٹیشو. ڈکیتیاں بھی شروع ہو گئیں. ہمارے یہاں ایسے بچے اغوا نہیں ہوتے جیسے وہاں ٹیشو پیپر کے ڈبے اغوا ہو رہے تھے. ڈاکو, اب میں خود اپنی طرف سے بھی کچھ بتا رہا ہوں نا, یقیناً یہی سچویشن ہو گئی تھی. ڈکیتیاں ہوئی ہیں جناب, ٹیشو پیپر غائب, بلیک میل کر رہے ہیں, اتنے کروڑ دے گا تو ڈبہ ملے گا. یہی ہوتا ہے نا بچے جب اغوا ہوتے ہیں. تو ہم جو کہتے تھے نا گورے بہت اچھے ہیں, ہوں گے اچھے, تو میرا سفر بھی ہے گوروں کے ملک میں زیادہ ان کی وہ بھی نہیں کر سکتا, بہت اچھے ہیں. تو ہم جو کہتے ہیں نا گورے بہت اچھے ہیں, ان میں برداشت بہت ہے, نیک بہت ہیں, ہوں گے. لیکن بھائی جب تک کسی قوم پہ کوئی آزمائش نہ آئی ہو, آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ یہ غربت مہنگائی تھوڑے دن کے لیے ان کو دے دو. تھوڑے دن کے لیے یہ غربت مہنگائی کرپشن کھڈے, پیچھے سے ہارن بجا رہے ہیں, کم بخت بائک ہٹا ہی نہیں رہا, الٹا آپ کو غصے سے مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ جیسے ہم غلط کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہا ہے, اور پھر آگے سے گالی بھی نکال رہا ہے. اس کے بعد بھی آپ مسکراؤ تو میں گورے کو مانوں گا کہ گورے کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں. وہاں تو قانون اتنا مضبوط ہے, ایسے گرفت کی ہوئی ہے قانون کی, حکومتیں اچھی ہیں وہاں کی. تو ہمیں اندازہ ہوا وہاں پہ, وہاں لوگوں نے بھی بتایا کہ اتنی لوٹ مار, بھائی ٹیشو لے کے جاؤ تو اس کو, یعنی ایسی لوٹ مار, کیونکہ پانی وانی تو ہوتا نہیں ان کے واش روم میں, تو ٹیشو ہی ان کا آخری سہارا ہے, ٹیشو ہی آخری سہارا ہے. تو اب دیکھو جب اتنی ماحول میں وہ رہے ہیں تو ذرا سی آزمائش آئی تو برداشت نہیں کر پائے. ہمارے ہاں چونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کورونا کب آیا اور کب نکل گیا. آیا بہت سے لوگوں کو مار کے بھی چلا گیا, تو ہم نے اس کو بھی انجوائے کیا. ہم نے اس کو بھی کیا کیا, ہمارے یہاں لوگوں نے اس کو بھی انجوائے کیا کہ پتہ نہیں ابھی تک بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ مرا کیوں تھا ایک ہٹا کٹا آدمی. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کورونا سے مرا ہے, اس پہ بحث ہو رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ سازش ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں یہ واقعی کورونا سے مرا ہے, کوئی کہہ رہا ہے نہیں یہودیوں نے مارا ہے, کوئی کہہ رہا ہے ڈاکٹروں نے انجیکشن لگایا ہے. وہ ایک اس کو بھی لوگوں نے یوٹیوب چینل کے پروموٹ کرنے کا ذریعہ بنایا. خیر, تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب بہت زیادہ پریشانیاں آیا کریں, سب کچھ ٹھیک نہ ہو, تو یہ بھی ٹھیک ہے. یہ بھی کیا ہے,
اسی سے اللہ آپ کے لیے خیر پیدا کرے گا. ایک بچہ آپ کا بگڑا ہوا ہے, انسان کا بچہ نہیں بن رہا, یہ بھی ٹھیک ہے, کوشش کرو اس کو انسان کا بچہ بنانے کی, لیکن اللہ کا نظام یہی ہے کہ سارے ٹھیک بھی نہیں ہوتے. بتاؤ مجھے, یعقوب علیہ السلام سے زیادہ اپنے بچوں کی کون اچھی تربیت کر سکتا ہے؟ پیغمبر تھے نا وہ, خاندان بھی سارا مسلمان, 13 بیٹے ہیں جن میں 11 بگڑے ہوئے, 2 صحیح تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 11 کیا تھے؟ بگڑے ہوئے تھے پیغمبر کے بیٹے, 2 کیا تھے؟ صحیح تھے. ان 11 کو 2 سے حسد ہوا اور بھائی کو کنویں میں ڈال کے ساری زندگی اپنے باپ کو رلایا انہوں نے. آخر میں توبہ کی ہے, خیر کر لی توبہ. تو بس یہ دنیا کا نظام ہے بھائی. اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں, کوئی نیک آدمی ہو اس کی اولاد کو دیکھ کے تبصرہ نہ کریں کہ یار بڑا بنا پھرتا ہے, بچے دیکھو کیا کر رہے ہیں. او بھائی, بڑا بنا پھرتا ہے, بچوں کی تربیت کی کوشش کی ہوگی مگر تربیت نہیں ہوئی. لوگ کہتے ہیں وہ بڑا نیک بنا پھرتا ہے, اس کی بیوی دیکھو بے پردہ گھوم رہی ہے. بھائی نہیں کنٹرول ہوگا اس کو اپنی بیوی پہ, کیا کر سکتے ہیں یار, نہیں کنٹرول ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے چھوڑ کیوں نہیں دیتا پھر؟ بھائی چھوڑنے میں اس کو پتا ہے نقصان اور زیادہ ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, اس زمانے میں کافر سے نکاح جائز تھا, تو لوط علیہ السلام نے طلاق کیوں نہیں دے دی اس کو؟ نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی, سوال پیدا ہوتا ہے اس کو نوح علیہ السلام نے طلاق کیوں نہیں دے دی؟ ہم یہ سوال جب نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے تو ان کے پاس آنسر ہوگا, بھئی کافر ہے لیکن بچوں کو پالنے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بولو نا نہیں. ایک عورت کافر ہے, بے پردہ ہے, بچوں کے لیے ماں تو ہے نا, تو آپ کو بچوں کے لیے ماں چاہیے, یہ آپ کی نظر میں ترجیح ہوتی ہے کہ سگی ماں ہے, اس کے علاوہ کوئی اور اس طریقے سے پال نہیں سکتا. بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں. بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اتنا بڑا مولوی بنا پھرتا ہے, اتنی بڑی داڑھی ہے اور تب پردے پر صبح و شام بیان ہے, اپنے گھر پہ تو کنٹرول نہیں ہے. تو گھر پہ کسی کے باپ کا بھی اس زمانے میں کنٹرول نہیں ہے. جو کہتا ہے نا میرا پورا کنٹرول ہے اس زمانے میں, جھوٹ بول رہا ہے وہ. یا تو چنگیز خان بن جاؤ, ان کا کنٹرول ہوتا ہے, پھر ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں گھماتے رہو, مارتے رہو, توڑتے رہو. آج تھپڑ مار دی, آج بیوی کا گھٹنا توڑ دیا, آج اس کی ناک پھوڑ دی. ایسا کوئی جلاد اور چنگیز خان بن کے کنٹرول کیا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن پھر خود خراب ہو جائے گا. بھائی جو اس طرح سے چلے گا تو خود کی تو کتنا بد اخلاق بن جائے گا نا. تو اپنے آپ کو بد اخلاق بنانے سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے تھوڑی سی اس کی بھی مان لو. ہاں یہ ہے کہ بالکل ہی گھر کو آزاد چھوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے, کوشش پوری کرے انسان, تھوڑا بہت روب بھی ہو, تھوڑی بہت سختی بھی ہو, لیکن یہ ساری چیزیں اعتدال سے ہوتی ہیں, ایک حد تک ہوتی ہیں. اس کے بعد آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے, بولتا بھائی ایسے کی تیسی. پھر وہ یہ دیکھتا ہے بڑا نقصان کس میں, چھوڑنے میں بڑا نقصان ہے یا رکھنے میں بڑا نقصان ہے. بعض دفعہ رکھنے میں بڑا نقصان ہوتا ہے, پھر چھوڑنے کا مشورہ دیا جاتا ہے. بعض دفعہ چھوڑنے میں بڑا نقصان ہوتا ہے, تو پھر چھوٹے نقصان کو برداشت کرنے کے لیے رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی کو بیلنس کہتے ہیں, اعتدال. یہ جو بہت سے لوگ بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں نا کہ ہمارا ہر کام ٹھیک ہوتا ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ایک مدرسے کے استاذ تھے, وہ ان کا ریکارڈ آیا میرے سامنے کہ 15 سال یا پتہ نہیں 20 سال میں ایک دفعہ بھی ان کا کلاس کا ناغہ نہیں ہوا. رہتے یہاں تھے, مدرسہ کہاں تھا؟ کلفٹن میں. نارتھ کراچی سے ڈیلی کلفٹن جاتے مدرسے میں پڑھانے کے لیے, صرف جمعے کے دن چھٹی ہوتی. 12 یا 15 سال میں ایک ناغہ بھی بولو نہیں ہوا, اور ایک دن بھی لیٹ نہیں ہوئے. مجھے جب بتایا گیا میں نے کہا بہت اچھا ماشاءاللہ, یہ ان کے مستقل مزاج ہونے کی بہترین علامت ہے, لیکن یہ کامیاب انسان ہونے کی بالکل بھی علامت نہیں ہے. یہ اس کی تو علامت ہے کہ ان کو اس مستقل مزاجی پہ ایوارڈ ملے کہ یار ان کے اندر یہ ایبلٹی ہے کہ اگر کوئی یہ کام مستقل مزاجی سے پراپر کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں, شاید میں اور آپ نہ کر سکیں. ہم تھوڑے دنوں میں تھک جائیں گے, یار اب ایک ٹولہ تو بنتا ہے نا, اتنے دن ہو گئے, کچھ تو بہانہ کرو. مستقل مزاجی کی دلیل ہے, اس پہ ایوارڈ ملنا چاہیے, لیکن کامیاب انسان ہونے کی دلیل یہ شخص سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر سکتا.
وجہ اس کی ہے کہ جب آپ شادی شدہ ہیں, آپ کے بچے بھی ہیں, کراچی کے حالات اس زمانے میں ہڑتالیں بھی ہو رہی ہیں, پتھراؤ بھی ہو رہے ہیں, جلاؤ گھیراؤ بھی ہو رہا ہے, بندے اغوا بھی ہو رہے ہیں, آپ کو کلاس کا اتنا ہوا بنا لیا آپ نے, بچے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی آپ نے کلاس میں. بھائی اس دوران ہوا ہوگا نا کچھ نہ کچھ, اچانک بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی, ہاسپٹل لے کے جانا ہے, نہیں جی میں نے ریکارڈ قائم کرنا ہے, مدرسے کا ناغا نہیں ہو سکتا. بیگم صلواتیں سنا رہی ہوگی, ان کو اپنا مدرسہ مجھ سے زیادہ پیارا ہے. کبھی بچوں کو ایمرجنسی ہو جاتی ہے, کیا خیال ہے, کوئی بچہ گر گیا چھت سے یا کچھ مسئلہ ہو گیا, نہیں بھائی مجھے کیا پیارا ہے, مدرسے میں ناغا نہ ہو. جو فطرت ہے نا, فطرت وہ آپ کے حساب سے اپنے آپ کو مینیج نہیں کرتی ہے, آپ کو اپنے آپ کو فطرت کے حساب سے مینیج کرنا پڑتا ہے. فطرت کے اصول کبھی نہیں بدلیں گے. فطرت یہ چاہتی ہے کہ آپ کے بچے بیمار بھی ہوں, ٹھیک بھی ہوں, مرے بھی, اللہ بچائے موت سے, مرتے تو الحمدللہ کم ہے اور اللہ بچا کے رکھے, سب کو زندگیاں دے, لیکن بیماری تو ہے نا. فطرت چاہتی ہے آپ کے بیگم کا موڈ بھی کبھی آف ہو, خام خامے کھوپڑی گھومی ہوئی ہو اس کی بلا وجہ, یہ بھی نیچر کا حصہ ہے, خوب سمجھ لو. لوگ سمجھتے ہیں ہماری بیگم کا آج پتہ نہیں کیوں موڈ خراب ہے, تو وہ ٹینشن میں جاتے ہیں. ٹینشن میں نہیں جاؤ, بلا وجہ موڈ خراب ہونا یہ بھی نیچر کا کیا ہے, ایک حصہ. اس کا خام خامے موڈ خراب ہوگا, کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کو انجوائے کرو کہ الحمدللہ میری بیوی نارمل ہے, آج بلا وجہ ٹینشن لے کے بیٹھی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہو, کیونکہ جو شادی شدہ نہیں, تجربہ نہیں ہوتا, وہ پھر پریشان ہوتے ہیں, یار ابا کا کبھی ہم نے بلا وجہ موڈ خراب نہیں دیکھا, اماں کا نہیں دیکھا, بیگم کو کیا ہوا. تو یہ ہے. تو اس کا طریقہ یہ کہ ٹائم گزارو, انشاءاللہ جیسے بلا وجہ موڈ خراب ہوا بغیر کسی وجہ کے ٹھیک بھی ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو دل پہ لے کے بیٹھ گئے تو پھر معاملہ اور خراب ہوگا. خیر, تو اب بتاؤ میرے بھائی, بیگم کی طبیعت بھی خراب ہوئی ہوگی, خود اپنی طبیعت بھی خراب ہوئی ہوگی, ڈاکٹر نے ریسٹ کا مشورہ دیا ہوگا, لیکن انہوں نے 15 سال کا ریکارڈ قائم کر کے گینز بک آف ورلڈ میں اپنا نام شاید لکھوا دیا. تو اس قسم کی جو روٹین جن لوگوں کی ہوتی ہے وہ ایک نارمل لائف نہیں گزارتے. یہ بیلنس لائف نہیں ہے. بیلنس یہ ہے کہ نہ آپ بلا وجہ ناغے کریں, لیکن جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دو کام آپس میں ٹکرا رہے ہیں تو الاہم فالاہم, جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو ترجیح دیں, جو کم امپورٹنٹ ہے اس میں نقصان کر لیں. اس میں کیا کر لیں, نقصان کر لیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی نیچر میں بیلنس ہے. دو انتہائیں ہیں نا, دو انتہائیں. ایک ہمارا جو لبرل طبقہ ہے وہ تو انتہا تک پہنچا ہوا ہے, اس کو تو جو دیکھیں جو مذہب کو نہیں مانتا اس کا تو بیڑا غرق ہے. بیڑا اس لیے غرق ہے, اس کم بخت کو تو یہی نہیں پتا کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے.